अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स। मोहम्मद सदीक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज का लेक्चर होगा जी हेयर्स के मुतल्लिक, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वो तमाम हकायक, वो तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, आपको पढ़ाई और बताई जाएंगी कि जो आपके लिए इंतहाई जरूरी है अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है। स्टूडेंट्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक सिर्फ अमेरिका के अंदर 80 मिलियन ऐसे मर्द और खवातीन मौजूद हैं जिनको मोरूसी हेयर फॉल का मसला लाहिक है। मोरूसी जिसे हम विरासती या जेनेटिकल हेयर फॉल कहते हैं, जेनेटिकल एलोपेशिया के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये हेयर फॉल आपके स्कैल्प और आपके जिस्म के तमाम बालों के ऊपर भी हो सकता है। लाजिम नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके सर पे हो, ये हेयर फॉल आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। इसका शिकार नॉर्मली जो है वो 60 प्लस जो बूढ़े हैं या जिन्हें हम ओल्ड अडल्ट कहते हैं उनको लाहक होता है, लेकिन इसके शिकार छोटी उम्र के बच्चे भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, 50 से लेकर 100 बालों तक रोजाना गिरना कोई जो है वो मसले वाली बात नहीं है, जबकि अगर इसकी एवरेज हम ये देखें कि अगर एक सर पे 1 लाख बाल मौजूद हो तो 100 बालों का नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा नए उगने वाले बाल जहां से हेयर्स आपके गिर चुके होते हैं या जहां से हेयर फॉल हो चुका होता है वहां पर नए बाल हमेशा अपनी जगह ले लेते हैं, लेकिन अक्सर औकात ऐसा नहीं होता। बालों का गिरना जो है वो एक तो आर्जी भी हो सकता है और मुस्तकिल भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, गिरते हुए बालों को रोजाना गिनना तो नामुमकिन सी बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक इंसान रोज बैठ के अपने गिरते हुए बालों को गिने, लेकिन अपने नहाने के बाद जब आप शैम्पू कर रहे होते हैं, आपके हाथ में शैम्पू के फोम के अंदर गिरे हुए टूटे हुए बालों से आपको अंदाजा हो सकता है। इसके अलावा जब आप कॉम या ब्रश करते हैं तो उस ब्रश में आने वाले हेयर से भी आपको अंदाजा हो जाता है कि ये हेयर फॉल डे बाय डे बढ़ रहा है या कि इसमें एतदाल या कमी आ रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने बालों में एक ऐसी कैफियत देखते हैं कि गैर जरूरी तौर पर बहुत ज्यादा गिराव शुरू हो चुका है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि फौरन से अपने जो कंसल्टेंट है, ये डॉक्टर है, उससे राब्ता करें। ना सिर्फ डॉक्टर से राब्ता करें बल्कि ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करें जो बाकायदा तौर पर डायग्नोज कर सके, रीजन फाइंड आउट कर सके और आपके इशू के ऊपर एग्जैक्ट एक सॉलिड जो है वो स्टेटमेंट दे सके कि किस वजह से आपका हेयर फॉल स्टार्ट है। ना सिर्फ ये कि आप सिर्फ शैम्पूज और क्रीमें और जो कंडीशनर्स हैं वो खरीदते रहे और मजीद अपने हेयर्स को डैमेज कर बैठे। तो बात करते हैं जी कि बालों के गिरने का सबब। सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर या अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए ताकि वो आपके इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से आपको समझा सके और ये देख सके कि क्या ये मसला आपका मोरूसी जिसे हम जेनेटिकल प्रॉब्लम कहते हैं वो है या कि ये आपके किसी इंटरनल जो इश्यूज हैं उनकी वजह से हो रहा है। अगर आपकी कोई भी फैमिली हिस्ट्री मौजूद है जिसको हम मोरूसी बालों का गिरना कहते हैं तो इसकी वजह से आपके बालों का गिरना एक नॉर्मल सी बात हो सकती है। और सर्टेन जो सेक्स हार्मोन्स हैं, जिनसी हार्मोन्स जिन्हें हम कहते हैं, वो भी आपके हेयर फॉल को मुतहर्रिक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और ये नॉर्मली बलोगत के टाइम से ही शुरू हो जाता है। और कुछ मामलात में तो जो साइकिल्स ऑफ हेयर ग्रोथ है, बालों के जो ग्रोथ होने का जो चक्कर है, इसमें रुकावट की वजह से भी आपके हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ी बीमारी, कोई सर्जरी या बहुत एक्सट्रीम किस्म का जो स्ट्रेस है वो भी आपके हेयर फॉल की बहुत बड़ी वजह बन सकता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो हमारे हेयर ग्रोथ का जो साइकिल है, जो हमारे बालों की ग्रोथ की जो एक जो सर्कल बना हुआ है, उसमें रुकावट की वजह से भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि बहुत शदीद किस्म की कोई बीमारी अगर लगी हो या कोई सर्जरी आपने करवाई हो या फिर आपका जो एक्सट्रीम स्ट्रेस है वो इसको मजीद हाइपर कर सकता है। इस तरह के केसेस में कभी ट्रीटमेंट करने की जरूरत पेश नहीं आती, लेकिन अगर सीवियर कंडीशन हो तो फिर ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस जो है वो भी हमारे हेयर फॉल की बहुत बड़ी वजह बन सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में या डिसकंटिन्यूइंग ऑफ जो बर्थ पेल्स हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ مینوپاز جیسی چیزیں آپ کے ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ بنتے ہیں جو کہ آپ کے ہیئر فال کی کاز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ میڈیکل کنڈیشنز بھی ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ہیئر لاس یا ہیئر فال سٹارٹ ہو سکتا ہے, جس میں سر فہرست تھائرائڈز کا پرابلم ہے, الوپیشیا ایریاٹا ہے جو کہ بیسیکلی ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جو ہمارے ہیئر فالکلز پہ اٹیک کرتی ہے. اور اس کے علاوہ اسکیلپ انفیکشنز جیسے کہ رنگ وارم بھی ہمارے ہیئر فال کی کاز بن سکتے ہیں. ایسی بیماریوں کے ساتھ بھی ہیئر فال ہو سکتا ہے جو کہ سکارنگ چھوڑتی ہے, سکارز بناتی ہیں, جس طرح کے لائکن پلانس ہے اور لیوپس جیسی بیماریاں بھی اس ہیئر فال کو ہائپر کرنے کی یا اس کی کاز بنتی ہیں. میڈیکیشن جو ہم اپنی کسی بیماری کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہیئر فال کاز کر سکتی ہیں. جن بیماریوں کے لیے ہم میڈیسنز کھا رہے ہیں, مثال کے طور پر کینسر, ہائی بلڈ پریشر, آرتھرائٹس, ڈپریشن, ہارٹ پرابلمز, اور فزیکل اور ایموشنل جو شاکس ہیں, جو اٹیکس ہیں, وہ بھی ہیئر فال میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. اور یہ جو شاکس ہیں یہ کس طرح کے ہوتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ایسے کون سے شاکس ہیں جن سے آپ کا ہیئر فال ہو سکتا ہے. اچانک سے کسی بہت ہی قریبی شخص کی موت کا ہو جانا, انتہائی وزن کم کر لینا اور ہائی فیور. نیکسٹ اسٹوڈنٹس, ٹریکشن ہیئر لاس جو کہ ایسی وجوہات سے ہوتا ہے جیسے کہ کچھ فیمیلز بہت زیادہ اپنے ہیئرز کو بیک سائڈ پہ کھینچ کے ٹائی کرتی ہیں, باندھتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی وہ ہیئر لاس ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ہیئر سٹائلز جن میں آپ کے ہیئر فالکلز پہ بہت زیادہ کھنچاؤ یا بہت زیادہ پریشر ایڈ ہو, اس کی وجہ سے بھی ہیئر فال ہوتا ہے اور اس کو ٹریکشن ہیئر فال کہتے ہیں. غذا میں پروٹین, آئرن اور دیگر اجزاء کی کمی بھی آپ کے ہیئرز کو کمزور, پتلا اور ٹوٹنے پر مجبور کر سکتی ہے. بالوں کی گرنے کو کیسے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے؟ بالوں کا مستقل طور پر گرتے رہنا ہمارے اندرونی جو صحت ہے, ہماری اندرونی جو ہیلتھ ہے, اس کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے. آپ کا ڈاکٹر یا ڈرماٹولوجسٹ ہی آپ کے ساتھ باقاعدہ ڈیٹیلڈ کاؤنسلنگ کے بعد آپ کی میڈیکل, آپ کی مینٹل اور آپ کی جو فزیکل ہسٹری ہے اس کو سمجھنے کے بعد ہی ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ کس چیز میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, کہ آپ کی ڈائٹ کے اندر کسی چینج کی ضرورت ہے, یا آپ کو کسی طرح کی نیوٹریشن اور میڈیکیشن کی ضرورت ہے, یا پھر آپ کی جو روٹین کی پروڈکٹس ہیں ان کو چینج کرنے سے آپ کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. اور اگر میں کبھی کسی کیس میں, کیونکہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آٹو امیون ڈیزیز جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے, آٹو امیون جو پرابلم ہے وہ انوالو ہوتی ہے, تو اس کے لیے پھر میں آپ کو کمپاؤنڈ اسینشل آئلز کی طرف لے کے جاتا ہوں, جس سے کہ ہم اپنے قوت مدافعت جو نظام ہے, ہم امیونٹی سسٹم کہتے ہیں, اس کو ہیلدی اور اسٹرانگ کرنے کے لیے پھر ہم اسینشل آئلز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس, جہاں تک میڈیکیشنز کا تعلق ہے کہ کیا ادویات سے بھی ہیئر فال کا علاج کیا جا سکتا ہے, تو بالکل اس کے لیے بہت ساری میڈیسنز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, لیکن جو دو ایسی میڈیسنز ہیں جن کو ڈاکٹرز زیادہ یا لازمی استعمال کرواتے ہیں, اس میں سر فہرست ہے مائنوکسیڈل اور سیکنڈ ہے فائنسٹرائڈ. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر وہ میڈیسن جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, جس کے بینیفٹس ہوتے ہیں, اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بے شمار ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو فائنسٹرائڈ ہے وہ آپ کی جو جنسی تعلقات ہے یا جنسی جو ابیلٹی ہے, جسے سیکشول ہیلتھ کہتے ہیں, اس کو بہت حد تک متاثر کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فائنسٹرائڈ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے اس کے کینسر کی بہت حد تک وجہ بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آپ کو کورٹیکوسٹیرائڈز جیسے کہ پریڈنوسون بھی ریکمینڈ کرتے ہیں, اور ایسے تمام پیشنٹس جو ایلوپیشیا ایریاٹا میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ان کورٹیکوسٹیرائڈز کو سویلنگ کو یا سوجن کو کم کرنے کے لیے یا آٹو امیون جو پرابلم میں وہ مبتلا ہوتے ہیں, امیون سسٹم کو دبانے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں. کورٹیکوسٹیرائڈز ہمارے ان تمام ہارمونز کی دھجیاں اڑاتے ہیں جو کہ ہمارے ایڈرینل گلینڈ سے پیدا ہوتے ہیں. جسم میں کورٹیکوسٹیرائڈز کی مقدار کا حد سے بڑھنا جسم میں سویلنگ, سوجن
یا انفلمیشن کو تو ختم کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ امیون سسٹم کو دبا دیتا ہے، اس کو بہت متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ پھر بھی میڈیسنز کے ساتھ اپنے ہیئر فال کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ جو بیماریاں ہیں ان کو بھی مزید ڈیٹیل میں سن اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ادویات جو آپ کے ہیئر فال کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان میں موجود جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو ہیئر فال ٹھیک کریں گی یا نہیں، وہ تو بات کی بات ہے، مزید کون سی بیماریاں دیں گی وہ ضرور آپ دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ کو جو سائیڈ ایفیکٹ ملے گا وہ ہے گلوکوما۔ یہ آنکھوں کی بیماریوں کا ایک مجموعہ ہے جس کے اندر آپ کے آپٹک نرو سسٹم جو ہے اس کی کمزوری اور نظر کی کمزوری بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ باڈی میں فلوئڈ ریٹینشن کا ہونا، پانی کا جمع ہونا یا جو فلوئڈز ہیں ان کا اکٹھا ہونا، اور سوجن جو آپ کے لوور پورشن ہے، جو آپ کی لیگز اور آپ کے پیر ہیں ان میں سوجن کا ہونا اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، کیٹریکٹس جس سے موتیا بند بھی کہتے ہیں، ہائی بلڈ شوگر۔ نیکسٹ اس کے ہزاروں ایویڈنسز موجود ہیں کہ جو کورٹیکوسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں اورل میں، کھانے میں، پینے میں یا لگانے میں، جیسے کہ بہت ساری بیوٹیشنز کورٹیکوسٹیرائڈز بیسڈ جو میڈیسنز ہیں ان کو اپنا رنگ صاف کرنے کے لیے، پگمنٹیشن ختم کرنے کے لیے فارمولا کریمز جو بناتی ہیں اس میں استعمال کرتی ہیں یا یوز کرتی ہیں۔ تو ایسی فیمیلز کے لیے یہ جو نیکسٹ میری ورڈنگز ہیں، یہ جو نیکسٹ میرے جو الفاظ ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان لڑکیوں کے لیے بھی کہ جو ایسی کریمیں بنواتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کورٹیکوسٹیرائڈز کا استعمال ایک حد سے زیادہ اگر بڑھ جائے تو اس کے نقصانات جو ہوں گے وہ یہ ہیں: انفیکشنز، کیلشیم کی کمی کا اس حد تک بڑھ جانا کہ ہڈیوں کی کمزوری کی بیماری لاحق ہو جائے، تھن سکن ہونا اور بروزنگ ہونا، سکن کا پتلا ہونا اور جلد سکن کا انفیکٹ ہو جانا۔ یہ اکثر میرے پاس کمپلینٹ آتی ہے کہ سر ہماری سکن پتلی ہو رہی ہے، ویز نظر آ رہی ہے، اور ہماری سکن ہم جب دھوپ میں جاتے ہیں یا چولہے کے سامنے جاتے ہیں تو سکن ریڈش ہو جاتی ہے، جلتی ہے۔ تو یہ کورٹیکوسٹیرائڈز کی مہربانی ہے۔ تھروٹ سور، گلے کی خراش یا گلے کی جو ہے انفیکشن یا سوزش، اور ہارسنس، کھوکھلا پن، یہ تمام وہ کنڈیشنز ہیں جو آپ کو کورٹیکوسٹیرائڈ کی مقدار اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہاؤ کین آئی پریونٹ ہیئر لاس؟ بالوں کے گرنے کو یا جھڑنے کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بالوں کے جھڑنے یا خراب ہونے یا ان کے ٹوٹنے کے عمل کو روکنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنے سٹائل اور اپنے فیشن میں چینجز لے کے آئیے۔ ایسے ہیئر سٹائل یا ایسی چٹیا یا ایسی پونیاں یا ایسے کیچرز یا ایسے ہیئر بینڈز کا استعمال ہرگز نہ کریے جو آپ کے ہیئرز کو بہت زیادہ کھینچاؤ یا تناؤ کا شکار کرتے ہوں، کیونکہ اس طرح کے عمل سے یا ایسی چٹیا اور پونی کرنے سے آپ کے ہیئرز کے جو فولیکلز ہیں ان پہ دباؤ اور پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ڈیمیج کر سکتا ہے یا ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ اپنے بالوں کو کھینچنا، مروڑنا یا ان کے ساتھ ایسے اکوپمنٹس کا استعمال کرنا بالکل بھی نہ سوچیں جو کہ آپ کے ہیئرز کی نیچرل شیپ کو تبدیل کرتے ہوں، اور میک شور کریے کہ آپ کی خوراک میں ایک بیسیکلی آپ ایک متوازن ڈائٹ لے رہے ہیں جس میں کہ پروٹینز اور آئرن کی مقدار موجود ہو۔ کیمیکل مصنوعات جیسے کہ شیمپو جو کہ کیمیکل شیمپوز ہوتے ہیں یا کنڈیشنرز بھی آپ کے ہیئرز کو ڈیمیج کرنے کی سبب یا وجہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہیئر فال سے پریشان ہیں اور اگر آپ اس وقت ہیئر فال کا شکار ہیں تو اس کے لیے آپ میری رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جس کے لیے کہ آپ کو مونسا جو کہ 100% اوریجنل تائیوان کا برانڈ ہے، نہ صرف اوریجنل تائیوان کا برانڈ بلکہ نیچرل انگریڈینٹ سے تیار کردہ پروڈکٹ ہے، جس کے اوپر میرے آلریڈی لیکچرز موجود ہیں، اس کی ایویڈنسز میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، سو وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایسے شیمپوز کا استعمال آپ کو کروایا جائے گا جو کہ آپ کے ہیئرز کو جو نیچرلی ہیلدی کریں گے، اور آپ کو ایسا ڈائٹ پلان بھی ساتھ میں بتایا جائے گا جو کہ آپ کے ان اور آؤٹ دونوں پروٹیکشن کے اوپر کام کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہیئر فال کا شکار ہیں اور اگر آپ ہیئر فال اس وقت برداشت کر رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں
تو سب سے پہلے تو اپنے بالوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں خشک رکھا کریں. اس کے ساتھ ساتھ بالوں کو رگڑنا یا ٹاول کی مدد سے بہت زیادہ رب کرنا اس چیز سے اوائڈ کریے. اسٹوڈنٹس ایسے بہت سارے اکوپمنٹس، ایسے بہت سارے جو کہہ لیں کہ پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ کے ہیئرز کو بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو ایسی جو چیزیں، ان سے اپنے آپ کو حتی الامکان دور رکھنے کی کوشش کریے. اور ان چیزوں کو جو میں ابھی بتا رہا ہوں اپنے پاس لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، میمورائز کر لیجئے تاکہ آپ اپنے ہیئرز کو ایک ہیلدی لائف سٹائل دے سکیں. سب سے پہلے بلو ڈرائرز، ہیئر سٹریٹنرز، ہیٹنگ کومز، کلرنگ پروڈکٹس، بلیچنگ ایجنٹس، پرمز اینڈ ریلیکسرز، ان پروڈکٹس سے اپنے آپ کو پلیز دور رکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال ہمیشہ کے لیے ہیلدی رہیں. چونکہ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں اور سٹائلنگ ہماری ایک ضرورت بھی ہے. کبھی پارٹی وغیرہ یا کبھی شادی وغیرہ میں جب بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ ہیلدی اور سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں. تو اس کے لیے ہم بہت سارے پروڈکٹس یا ہیٹنگ اکوپمنٹس استعمال کرتے ہیں. تو میری آپ سے یہی گزارش رہے گی کہ جب بھی آپ ہیٹنگ اکوپمنٹس استعمال کریں تو کوشش کریے کہ جو لوئسٹ ان کا جو والیوم ہے، جو لوئسٹ ان کا ٹیمپریچر ہے، وہاں پہ رکھ کے اپنے ہیئرز پر ان کا استعمال کیا کریں. ہائیسٹ ٹیمپریچر یا ہائر ٹیمپریچر سے اپنے ہیئرز کو محفوظ رکھیں. جی تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا لیکچر آپ کے ہیئر فال کی کازز کے اوپر کہ کن وجوہات سے جو آپ کے بال ہیں وہ جھڑتے ہیں یا آپ کے بالوں کا جھڑنے کا عمل ہوتا ہے. یہ بے شک اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی نہیں بتائیں یا دیگر اپنے لیکچرز میں ان کے اوپر بات کر چکا ہوں. اس لیکچر کے اندر کی گئی باتیں وہ ہیں جو میرے پہلے کسی لیکچر میں نہیں بتائی گئی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے بالوں کے گرنے کا بہت بڑا سبب بن سکتی ہیں. لہٰذا اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہو تو خدا را اس کو اپنی زندگی پر ضرور عمل کریے، ان کو امپلیمنٹ کریے. اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھے تو ضرور پوچھا کریں. مجھے اس چیز کا کامنٹ نہیں چاہیے ہوتا کہ آپ جزاک اللہ ماشاءاللہ لکھیں، بہت انفارمیٹو تھا، بہت نالجیبل تھا. مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے. مجھے یہ چاہیے کہ آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا. اگر سمجھا ہے تو کوئی سوال تو آپ کے ذہن میں لازم ہوگا. اور ایک چیز اور میں نے دیکھی ہے کہ اکثر یوٹیوب پہ میں نوٹ کرتا ہوں کہ ایوریج جو ریٹ آ رہا ہوتا ہے وہ 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ ہوتا ہے، جبکہ لیکچر 15 منٹ کا، 20 منٹ کا چل رہا ہوتا ہے. تو پلیز اگر آپ نے اس لیکچر کو دیکھنا ہی نہیں ہے تو کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ 2 منٹ 3 منٹ بھی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بھی بات، کوئی بھی سٹڈی جب تک آپ مکمل طور پر نہ دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. سو اس کو کوشش کریے پورا لیکچر دیکھا کریں اور پھر اس کے اوپر سوالات بھی کیا کریں. امید ہے کہ آپ کا کانسیپٹ ضرور کلیئر ہوگا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.